نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون آمنت بالله صدق الله العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ 227 تا 229 کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جھوٹے نبی اس قرآن پاک سے اپنی نبوت کی ایک کیا کہتے ہیں گندی سعی کرتے ہیں، گندی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر ہیں بھی اوپر سے جہل، ہیں بھی جہل، زبر آ گئی تو ماضی کیسی ماضی ہو گئی ہے، ماضی زبر نا ماضی کا نشانی ماضی میں گزرے، یہ مناظرہ ہو رہا تھا۔
मुनाजरा, कि जहाँ ज़बर आ जाएगी वो माजी हो जाएगी। ये है इल्मियत। जहाँ आ गया किताबिन जमा हो गया, जहाँ आ गया रसूलिन जमा हो गया, हैं मिर रसूलिन आ गया जमा हो गया, बे किताबिन हो गया जमा हो गया। ये है इल्मियत। लानत है ऐसी इल्मियत पर। बहरहाल ये बातें तो जितनी चलती रहेगी कुरान पाक के अंदर, ये तो लानतें पड़ती रहेगी यहाँ तक कि वो अपनी झूठी नबूवत से तौबा ना कर ले। उसे ये मालूम नहीं कि खातमा कौन सा सीखा है, उसे ग्रामर का तो पता ही नहीं ना। इसलिए वाला का सराफना, और सराफना नहीं उल्लू के पट्टे और गधे के बच्चे, वाला कद सर्रफना लफ्ज़ है, वाला कद सर्रफना। बाब तफ़ईल की माजी है, सर्रफना, सर्रफा सर्रफा सर्रफू, सर्रफत सर्रफता, सर्रफना सर्रफ्ता, सर्रफ्तुमा सर्रफ्तुम, सर्रफ्ती सर्रफ्तुमा, सर्रफ्तुन्ना, सर्रफ्तु सर्रफना, वाला कद सर्रफना। सरफना बार बार पढ़े, सरफना अल्लाह ने बयान नहीं किया, सरफना, और सरफना गधे के बच्चे लफ्ज़ ही नहीं है। और अहमद ईसा के मानने वालों, अहमद ईसा की गलतियाँ निकाला करो। हम तो उम्मती नबी अलैहिस्सलाम के, अहमद ईसा के नहीं, उम्मती नबी अलैहिस्सलाम के। हमसे तो गलती हो जाए तो इतना मसला ही नहीं, तो नबी लानती से गलती हो जाए तो बड़ा मसला है ना। तो जो है लानती नबी, उसने गलतियाँ ही मारनी है ना। वलकद सरफना, वलकद सरफना, और सरफना लफ्ज़ नहीं सर्रफना है। और ये इसे पता नहीं है, सरफना का माना तो फेरना है, सर्रफना का माना हम बयान करते हैं। बाब तफील पे यही मसदर का तर्जमा ही बदल जाता है, फेर फेर के बयान करते हैं। फेर फेर इसका माना नहीं है, सर्रफना का माना फेर फेर नहीं है, इसका माना बयान करना है। वलकद सर्रफना, तमाम कौमों की मिसालें बयान फरमाई अल्लाह ने, मसलों से, मसलों से। नया उर्दू नई बात, मसलों से नहीं मिसाल से लफ्ज़ होता है, मिसालों से। पहली उम्मतों की मिसालों से अल्लाह ने समझाया। चलो हम तर्जमा कर लें, इनकी मुरम्मत साथ साथ होती रहेगी। और करना ईमान है, इनकी मुरम्मत करना ईमान है। या आया मुक़द्दसा जो पढ़ी बा इन आज़म तलाक़ा फ़इन्नल्लाह समीउल अलीम, पिछले दरसे पाक में भी इसका तर्जुमा हुआ है। और अब दोबारा करते हैं, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। वाइन अज़म तलाक़ा, और अगर तुमने इरादा कर ही लिया, मुसम्मम इरादा, पक्का इरादा कर ही लिया है छोड़ने का, तो फिर एहसान के साथ, आगे लफ्ज़ आएंगे दोबारा फिर भी, एहसान के साथ, भलाई के साथ ऐसा करो। ऐसे तोहमतें ना बांधो जिस तरह इंतहाई गलीज लोग, कमीने लोग, मदर पिदर आज़ाद लोग ऐसे औरतों पे तोहमतें बांध बांध कर उनको तंग करते हैं। जहेज लेके आ, पंखे लेके आ, फलां लेकर आ, घर से लेकर आ। तो इस तरह तंग करना, और मैं इन लोगों को, ऐसे लोगों को, ऐसी फितरत वाले लोगों को कंजर कहता हूँ। ऐसे लोग कंजर होते हैं, कंजर, जिनका जहेज से पेट नहीं भरा तो और मंगवाते हैं। तो बहरहाल ऐसे से ये हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी बहनों की फितरत अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो कहती हैं किसी तरीके घर बसता रहे, लेकिन कंजर लोग बसने नहीं देते। वो किसी न किसी वक्त अपना काम दिखाते रहते हैं। अल्लाह ने
یہ شریف لوگوں کے لیے قرآن پاک میں ہے۔ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اگر تم نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر اس بات کا تم نے ذہن میں خیال رکھنا ہے فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا، تیرے دل کے اندر جو وسوسے اٹھ رہے ہیں ان کو بھی سننے والا ہے، علیم بھی ہے، جو دلوں میں تو نے سوچ رکھا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے، جو خباستیں تیرے دل کے اندر ہیں ان سب خباستوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اب پھر اللہ نے عورتوں کو آداب سکھائے کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، جب ایسا معاملہ ہو جائے، چھوڑ چھڑا ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو پھر عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، ثلاثۃ قروء، 3 حیض آنے تک روکے رکھیں، آگے نکاح نہ کریں، دوسری جگہ نکاح نہ کریں۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور اے عورتوں تمہیں یہ جائز نہیں ہے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تمہارے شکم کے اندر اللہ نے جو پیدا فرمایا ہے اس کو چھپاؤ، چھپانا نہیں، بتا دینا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس صورت میں صلح صفائی بھی ہو سکتی ہے۔ ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، پیدا تو اللہ ہی کرتا ہے نا، ویسے جوڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا، تو یہ اللہ نے خود فرمایا، اپنی طرف نسبت کی ہے کہ جو اللہ نے تمہارے شکم کے اندر پیدا فرمایا ہے، کسی نفس کو رکھا ہے تو اس کو چھپانا نہیں، بتانا ہے۔ فی ارحامہن، تمہارے پیٹوں کے اندر جو ہے یا تمہارے رحموں میں جو ہے، ان کننا یؤمنن باللہ، اگر تم اپنے رب پر ایمان رکھتی ہو اور قیامت کے دن پر تمہارا ایمان ہے کہ قیامت والے دن میں میں نے اپنے رب کے ہاں حاضر ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، تو جو کچھ بھی ہے وہ بتا دینا ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور ان کے شوہروں کا ان پر حق ہے کہ وہ ان کو اپنے گھروں میں لوٹا لیں، اگر وہ بتا دیں کہ میرے پیٹ میں تیرا بچہ ہے یا بچی ہے تو پھر شوہروں کا حق ہے کہ وہ ان کو اپنے گھروں میں لوٹا لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا۔ بعض علماء کرام نے تو یہاں لکھا ہے، یہ آپ تفسیروں میں دیکھنا یا فقہ میں دیکھنا کہ پیٹ میں بچہ ہو تو بعض نے لکھا ہے طلاق ہو جاتی، بعض نے لکھا نہیں ہوتی، تو بہرحال رب نے تو یہ فرمایا کہ اگر پتہ چل جائے کہ ان کے شکم کے اندر بچہ ہے تو پھر مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ محترمہ کو اپنے گھر رکھیں، لٹا لیں، واپس لے لیں۔ فی ذالک ان ارادہ اصلاحا، اس میں اگر ان کا ارادہ ہو صلح صفائی کا، کیونکہ کہا ہے نا بعض مرد بڑے خبیث قسم کے، غلیظ قسم کے بھی ہوتے ہیں، جہنمی قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ اس بات پہ صلح پہ آتے ہی نہیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کا اصلاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ اپنی عورتوں کو اپنے گھروں میں رکھ سکتے ہیں، واپس لا سکتے ہیں۔ اصلاح وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے لیے بھی ہے مثل الذی، اسی طرح علیہن، ان پر بھی ہے بالمعروف، کہ وہ بھلائی کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر آ جائے، بھلائی کے ساتھ۔ علیہن وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ عورتوں پہ فوقیت عطا فرمائی ہے، یعنی ان سے
ان کو رتبے میں فوقیت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم مردوں کو بھی اپنی فوقیت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف ظلم کر لینا فوقیت نہیں، مار لینا فوقیت نہیں، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کا جو ہے نا درجہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد بھی فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، اور تم سب سے اچھا میں ہوں کیونکہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی مثال خود بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سے بھی سب سے اچھا وہ آدمی ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے۔ اہل خانہ میں اس کی زوجہ محترمہ پہلے آتی ہے۔ خانہ تو آگے بنے گا نا، کہ زوجہ محترمہ کے ساتھ حسن سلوک رکھے گا تو پھر آگے بچے بھی اہل خانہ میں شامل ہیں۔ پہلے گھر والی وہ شامل ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک رکھے، اس سے پیار رکھے۔ وللرجال، عورتوں کو بھی بتایا وللرجال علیہن درجہ، اور اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو ان پر یعنی عورتوں پر ایک درجہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غلبے والا حکمت والا ہے۔ تم ایسے ہی اس فوقیت سے نجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ پھر اللہ نے اپنا فرمایا کہ تجھے میں نے فوقیت دی ہے، تجھے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سب سے غلبے والا، سب سے فوقیت والا تو خود اللہ ہے۔ واللہ عزیز، فوقیت والا تو اللہ ہے، غلبے والا تو اللہ ہے، غالب تو اللہ ہے۔ تو کیسے غالب ہو جائے گا عورتوں پر؟ کہ جو تجھے اللہ نے غلبت عطا فرمائی اتنی ہے کہ تو فوقیت رکھتا ہے عورتوں پہ، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھ، ان سے پیار رکھ، اور اپنے گھر والوں سے پیار محبت کرنے والا اچھا آدمی ہے۔ اور اب تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم کرتا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ نہیں سوچتا واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑا غلبے والا حکمت والا ہے۔ احمدی سیاح کہتا ہے واللہ عزیز حکیم، واللہ عزیز، تو جو یہ اللہ کہتا ہے نا وہ تو ہم پر غلبے والا نہیں ہے، اس کا تو اللہ کائنات ہے، اللہ کائنات ہے، اور اللہ کا جو وہ عزیز و حکیم نہیں ہے، ہم اس خدا کو مانتے ہی نہیں۔ ہمارا خدا وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، اس کا خدا کائنات ہے، لہذا اس کے خدا میں اور ہمارے خدا میں تو تضاد ہے، فرق آ گیا ہے۔ ہمارا خدا جس نے کائنات کو بنایا، اس خلا کو بنایا، خلا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہی ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین کے، فی السماوات ولا فی الارض وفی الارض، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان ہے اللہ نے اسے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے یہ کائنات ہے، اور خالق اس کا اللہ ہے۔ یہ کائنات کسی کی خالق نہیں، اللہ ہی خالق ہے کائنات کا، کائنات میری خالق نہیں۔ احمد عیسیٰ کی خالق تو ہے کیونکہ اسے اپنے باپ کا پتہ نہیں، کیونکہ یہ حرام زادوں کا کام ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا اور نبی علیہ السلام کی خاتمیت پہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دینا۔ حالانکہ لفظ خاتمہ باب مفعلہ کی ماضی ہے، خاتمہ یخاتم، یخاتم مخاتمتاً فہو مخاتم۔ اب اسے کیا پتا با مفعلہ کیا معنی رکھتا ہے، کیا اس کے اندر تاکیدی معنی ہے کیا نہیں ہے۔ اسے تو یہ پتا ہے خبر سوار ہے کہ میرا نام آگے لگ گیا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ ہو گیا تو آگے میرا نام لگ گیا۔ وہ کالا گدھے کے بچے، کالا تو ہے ماضی کا سیگا ہے، ماضی کا سیگا، تجھے کیسے پتا تیرا نام آگے کیسے لگے؟ اسی طرح ولما جاء ولما جاء عیسیٰ بالبینات، عیسیٰ علیہ السلام آگے بینات کے ساتھ، آگے نہیں آئے، آ گئے، چلو کر لو ماضی کا، پھر ترجمہ ماضی کا، آ گئے بینات کے ساتھ، آ کے چلے گئے بینات کے ساتھ، بینات روشن دلائل کے ساتھ، انتھوں کو آنکھیں دینا،
کوڑیوں کو شفا دینا، بیماروں کو شفا دینا، اور پرندوں مٹی کے پرندے بنا کے پھونک مارنا، یہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے بینات تھے۔ ان کا نام معجزات رکھ لیا تو پھر کون سا بھی برا ہو گیا، جیسے صلاۃ کا نام نماز رکھ لیا تو کون سا، یہ تو ایسی حدیث پاک ہے جو لگاتار نبی علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ یہ پہلی دفعہ احمد عیسیٰ نے اختلاف کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی نہیں، کیونکہ اس کے باپ کی قبر سے ایک نئی بات یا نئی لغات نکلتی ہے نا، وہ بڑے بڑے اس کو ترجمے بتاتی ہے۔ نئی لغت کہ نبی علیہ السلام نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں تھی، کبھی صلاۃ قائم ہی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ سیدھا سورۃ نساء میں صلاۃ الخوف کا ذکر کہ نبی علیہ السلام نے کو اللہ نے فرمایا کہ جب تم جنگ میں ہو تو جماعت کے یعنی اپنی لشکر کے 2 حصے کر لو، ایک حصہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، جب وہ سجود میں جائیں تو سجود کے بعد وہ باہر پیچھے چلے جائیں، جو رہ گئے وہ آگے آ جائیں۔ سیدھے لفظ سجود رکوع اس میں ہے، پر احمد عیسیٰ تو ماننا ہی نہیں، کیونکہ اس کا رب تو کائنات ہے، تو کائنات تو خود بے نماز، اکثر بے نمازی ہے اور زیادہ مشرک ہے، زیادہ یہ نماز کو ہر جگہ دوشی ٹھہراتا ہے کہ نماز پڑھنے کی وجہ سے دنیا میں گمراہ ہو گئی۔ نماز پڑھنا کہ کون پڑھتا ہے؟ مسلمان جو ہے وہ بھی نہیں پڑھتے صحیح، ان کو بھی نماز نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، کئیوں کو نماز نہیں آتی۔ مسلمان کون سے سارے عالم ہیں، کسی کو بھی اکثر کو نہیں آتی، یعنی 100 میں سے اگر 10 بندوں کو آتی ہے تو ان 10 میں سے بھی 2 یا 3 پڑھتے ہیں، وہ بھی استاد نے بچپن میں مار کے سکھائی ہوگی، مسجدوں میں جا بار بار نماز کہلا کے کھڑے کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، پیچھے ڈنڈا لے کے استاد کھڑا ہوتا ہے، پھینٹی لگاتا ہے پیچھے سے، پھر اونچی پڑھتے ہیں۔ وہ استاد کا ایک کرم نوازی، وہ ڈنڈے بھی کرم نوازی تھی، جو آج تک ہمیں وہ نماز اب تک یاد ہے جو استاد نے کروائی ہے۔ ویسے ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، ہمارا تو حال ہی نہیں، پھر بھی ہم دیکھو تو استاد کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ایم پی ایم این بنے، پھر بھی دیکھو تو استاد کے خلاف بھونکتے رہتے ہیں۔ بھونکنا ہی ہے کہ اپنے دین کے خلاف بھونکیں گے، جب بھونکیں گے قرآن کے خلاف بھونکیں گے، جب بھونکیں گے تو نماز کے خلاف بھونکیں گے۔ اور تو منافق تو نہ بن، مسلمان بن، یہ بھونکنا تو بند کر۔ کوئی کافر بھونکے تو وہ تو علیحدہ بات ہے، کافر بھونکے تو اس کا بھونکنا بنتا ہے، تیرا بھونکنا تو نہیں بنتا نا۔ تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چھوڑ دے، دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا، یا سنگ ہو جا، اور منافقانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو مولوی نے ایسی نماز کا کہہ دیا، تو مولوی نے نہیں کہنا، تو تیرے باپ نے کہنا ہے، تیرے باپ کو بھی نماز نہیں آتی ہوگی، ایسے ہی نا، کوئی نہیں آتی نا۔ مسلمان تو سوچ کہ میں مسلمان ہوں، نماز کو برا کہتا ہوں، مولویوں کو برا کہتا ہوں، تو تیرا باپ پڑھا دے نماز، تیرا تو پڑھا دے، تو رکھ لے داڑھی رکھنی مشکل ہے مسلمانوں کو، تو پھر کہتے داڑھی کون سی فرض ہے، اور سنت موقدہ ہے، اس میں حیا ہے۔ چلو یہ باتیں میں اور کئی جگہ کر چکا ہوں، تو اب ہم قرآن پاک کا ترجمہ کریں۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ غلبے والا، حکمت والا ہے۔ آگے پھر معاشرت کا ذکر ہے، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ زندگی میں طلاق کا حق جو ہے وہ مرد کو 2 مرتبہ ہے، زندگی پوری میں 2 مرتبہ۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ دے اور اپنی بیوی کو رجوع کر کے گھر میں رکھ سکتا ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف، بھلائی کے ساتھ وہ روک لے اپنی بیوی کو، او تسریح باحسان، اور تیسری طلاق دے کے احسان کے ساتھ چھوڑ دے، تہمت نہ لگائے، اگر چھوڑنا ہی ہے تہمت نہ لگائے، مارے کوٹے نہ،
چھوڑنا ہے نہیں گزارا ہوتا تو پھر طلاق تیسری دے کے چھٹی دے. جو اس کو دیا ہے وہ نہ لے اس سے. تو اس کا جہیز ہے وہ بھی واپس کر دے. کئی حرام زادے جرے جہیز جو بچ جائے نا تو کپڑے ہوں تو وہ بھی عورتیں خاص طور پہ وہ حرام زادی ہیں، ان کے اور دوسرے کے کپڑے بھی کاٹ دیتی ہیں تاکہ وہ دوبارہ پہن نہ سکے. وہ ایسے اسی طرح ہم حرام زادے وہ جو چیزیں کچھ چھپا لی کچھ نہ دی، فیصلہ ہو رہا ہے اپنا پرے بیٹھ رہی ہے ابھی جہیز پچانے کے لیے، یہ حرام زدگی جو ہے نا مردوں کے اندر پائی جاتی ہے. اس طرح یہ بھی نہ کیا کریں. ہاں او تسریح باحسان، احسان کر. اگر انہوں نے احسان کیا تجھ پر تو تو بھی احسان کر. او تسریح باحسان، یا پھر بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے. ولا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اور تم پر کوئی چیز بھی حلال نہیں جو کچھ تم نے اس کو دے دیا ہے. یہ اس کا دیا ہوا واپس نہیں دیتے، اس کا جہیز واپس نہیں دیتے، اپنا دیا ہوا تو انہیں دینا کیا. ولا یحل لکم ان تاخذوه مما آتیتموہن شیئا، کوئی شے بھی تم نہیں لے سکتے جو تم اس کو دے چکے ہو. آتیتموہن، جو ان کو تم نے دے دیا ہے. لیکن یہاں تو کہتے ہیں کہ جہیز بھی نہ جائے. اتنے گدھے کے بچے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ جائے. بڑی مشکل سے پرے رہا کر یا تو پھر لڑ کے جھگڑ کے لینا پڑتا ہے. لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان سے وہ چیز واپس لو جو تم نے اس کو دے دی ہے، سونے کی صورت میں یا کس صورت میں. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر کہ تم دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے. کوئی ایسی ویسی شرط ہوتی ہے تو سب باہمی شرط کے ساتھ ایسا کرو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ایسی صورت میں ثالث جو ہے وہ تمہیں وارا علیحدہ علیحدہ کرا دے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں. فی مفتدت بھی، اس میں تم کچھ دینا دوانا کر لو تو کوئی گناہ نہیں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. فلا تعتدوها، پس اس سے تجاوز نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو. ومن یتعدی حدود اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے آگے نکلتا ہے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو یہی ظالم لوگ ہیں. یہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے لوگ ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حدود میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کی حدود ہیں ان کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی پر ظلم و زیادتی کرنے سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین.